हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सियासत की और आने वाले दिनों के अंदर जो मुमकिन हमें मंजरनामा इस हवाले से नज़र आ सकता है। वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 जुलाई को पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कौमी सलामती का जो इन कैमरा इजलास है उसको बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। सदारत जो है वो स्पीकर करेंगे, मगर इस इजलास के अंदर वफाकी वज़रा भी शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बाकी पार्लियामेंट्री लीडर्स को भी दावत दी जाएगी। इजलास के अंदर जो कौमी सलामती के हवाले से अमूर हैं वो एजेंडे के ऊपर शामिल होंगे। अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुमकिन तौर जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाले असरात होंगे, जो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है डेवलप हो रही है, ये इन कैमरा इजलास जो है अपोजिशन को सारी जो आजकल की सूरत हाल है उसके ऊपर ब्रीफ करेगा। और ये जो इजलास है इसका मुतालबा अपोजिशन की तरफ से किया गया था और अब कहा जा रहा है कि हुकूमत इसी मुतालबे को पूरा कर रही है। इसके साथ साथ 10 जून को ऐवान से पास होने वाला जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पैकेज था, जिसमें 20 से ज़ायद क़वानीन और इंतखाबी इस्लाहात के मामले के ऊपर नज़रसानी करने का वादा था, उस हवाले से भी स्पीकर ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है। मगर इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कुछ ख़ास, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में क्लियर सिग्नल्स नहीं आ रहे। पहले तो बाबर अवान साहब जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मुशीर हैं, उन्होंने पहले इस तरह की बात की थी कि एक दफ़े जो कानून पास हो जाए तो उसके ऊपर नज़रसानी नहीं की जा सकती। मगर आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों के अंदर बहुत तलख़ी रही और हंगामा आराई भी हमने देखी पार्लियामेंट के अंदर, और इसके बाद अब लग ये रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ हद तक तो सुलह सफाई हो गई है। उस दिन की जो धींगा मुश्ती थी उसके बाद से पार्लियामेंट में बजट का इजलास जो है वो जारी है। ज़ाती हमले हुए, सख्त तकरीरें भी की गई, मगर किताबें नहीं चली, गाली गलोच इस तरह सुनने को नहीं मिली। तो क्या सचमुच अब हम ये कह सकते हैं कि बजट एक दफ़े जब पास हो भी जाएगा तो बाद पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन हो या हुकूमत संजीदगी से वो जो कानून साजी है उस पर तवज्जो दे पाएंगे? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। ये नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। और हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। खुर्रम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। हुकूमत की तरफ से आज फाइनली ऐलान आया कि इन कैमरा ब्रीफिंग आप लोगों को दी जाएगी। पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की ब्रीफिंग्स, और ये तो ख़ास तौर पे अपोजिशन का एक मुतालबा भी रहा था क्योंकि रीजनल सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। सर, इज़ द अपोजिशन हैप्पी अबाउट दिस अनाउंसमेंट? आप लोग खुश हैं कि फाइनली हुकूमत ने कोई तो आपकी बात सुनी? नहीं, हम खुश ज़रूर हैं बिकॉज हमें तो पाकिस्तान के जिन ख़ित्तों में या जिन ममालिक में पाकिस्तान के मफादात हैं उनके बारे में ख़बरें न्यूयॉर्क टाइम्स से मिल रही थी, हमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ख़बरें पढ़ने को मिल रही थी, हमें यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलिवन की ब्रीफिंग से ख़बरें मिल रही थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या हो रहा है। तो ये सारे, और या फिर जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो कुछ एंकर्स को बुला के उन्होंने उनको एक ब्रीफिंग की। तो इस तमाम डायलॉग में और डिस्कशन में पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे तो थे ही नहीं। इसीलिए ये मुतालबा किया गया बार बार कि अफ़गानिस्तान में जहाँ अब प्रैक्टिकली हर घंटे सूरत हाल तब्दील हो रही है कि तालिबान जो हैं वो मार्च कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे हैं या उनको मज़ामत का सामना है, तो इसमें हमें पाकिस्तान ज़रूरी था कि भाई मुंतखब नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ना सिर्फ वाइटल इंटरेस्ट हैं बल्कि पाकिस्तान को
مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. ہمارے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں اگر انتشار پھیلتا ہے اور اگر ایک دفعہ پھر ایک لہر آتی ہے جو ریفیوجیز ہیں تو پاکستان کو بہت افیکٹ ہوگا. تو اس کے اوپر ایک بریفنگ ہونے جا رہی ہے. پر سر کیا آپ سے پہلے کوئی اس کے بارے میں گفتگو کی تھی, کوئی بیہائنڈ دا سینز کمیونیکیشن ہوئی ہے, اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا؟ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ بتا دیں کہ بہت ہی غیر رسمی طور پہ پوچھا گیا کہ جی پوری پارلیمنٹ کو بریف کرنا ہے یا لمیٹڈ کا. تو مسلم لیگ نون کی تو بڑی کلیئر رائے تھی کہ تمام پارلیمان کو بریف کرنا چاہیے. جس طرح آج سے 10 سال پہلے اسامہ بن لادن کے موقع پر پوری پارلیمان کو بریف کیا گیا تھا اور وہ پھر سیشن بلکہ نصف شب سے آگے چلا تھا, اگلی ڈیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا. تو وہاں ایک بہت سیریس بریفنگ ہوئی تھی. یہاں بھی بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اب چونکہ 10 سال گزرے ہیں تو یہ سارے ایشوز جو افغانستان میں امریکہ کی جانب سے پیدا ہو رہے ہیں وہ امید ہے کہ ڈسکس ہوں گے. ایشو صرف یہی رہتا ہے, ہمیں جو دکھ ہے اور جو ہمارا جو احتجاج ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 4 موقع پہ ایسے موقع آئے ہیں اس حکومت کے دور میں. ایک جب بالاکوٹ پر حملہ ہوا, دوسرا جب کشمیر کے اوپر ہندوستان نے اپنا تسلط قائم کیا, پھر فاٹف کی لیجسلیشن جو پچھلے سال انہی دنوں میں جولائی کے آغاز میں, اور پھر لیٹر گلگت بلتستان کے. چاروں دفعہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کی کرسی خالی رہی اور وہ کرسی جو خالی ہے اس کو آؤٹ سورس کیا گیا کہ جی عسکری قیادت جو ہے ان معاملات پر اپوزیشن سے بات کرے. اب گلگت بلتستان اور یا فاٹف کی لیجسلیشن یا کشمیر یا بالاکوٹ میں اس موقع پر جب ہندوستان نے ہمارے اوپر میزائل تانے ہوئے تھے تب بھی وزیر اعظم کا نہ آنا اور اپوزیشن سے بات نہ کرنا. تو ابھی بھی آپ کی طرف سے مجھے خبر ملی ہے کہ اسپیکر صاحب اس کو چیئر کرنے گے, ورنہ میرا یہ خیال تھا کہ بالآخر وزیر اعظم کی خالی کرسی جو ہے اس میں کوئی آ کے بیٹھے گا, لیکن شاید لگ رہا ہے کہ نہیں. بالکل. اور سر یہی سوال جو تھا میرے دماغ میں تھا کہ ہمایوں صاحب سے سب سے پہلے پوچھیں گے کہ ہمایوں صاحب ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے موقع پہ جب وزیر اعظم صاحب نہیں آتے اپوزیشن کو موقع ملتا ہے تنقید کرنے کا, اور صرف اپوزیشن کو موقع نہیں ملتا. جو ایک جنرل پرسیپشن ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا پہ خاص طور پہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ حکومت تو فوج چلا رہی ہے, اس پرسیپشن کو بھی ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں جب اس طرح کے موقعوں کے اوپر وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتے اور چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے. ہمایوں صاحب سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. جو کام پاکستان کے اداروں کے ذمہ ہے, چاہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہوں یا پاکستان کی آرم فورسز ہوں, وہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے اور پھر انہوں نے ہی جا کے انتہائی قابل احترام جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بریف کرنا ہے. گلگت بلتستان کا آپ کہہ رہے تھے, گلگت بلتستان آپ کو معلوم ہی ہے کہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے, یہ جو پہلے پرانی کشمیر کی ریاست ہے, اور اس وجہ سے ایک سینسٹیو معاملہ ہے جس پہ پچھلے سال بریفنگ دی گئی. اب عرصہ دراز سے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور انوالوڈ ہیں افغانستان میں اور ان کے مختلف مسائل میں. جب سے سوویٹ آکوپیشن ہوئی تو بریفنگ آبویسلی انہوں نے کرنی ہے. آپ نے کہا کہ اگر وزیر اعظم آئیں گے تو تنقید کم ہوگی. آپ دیکھیں گی عرفہ کہ تنقید شاید زیادہ ہو, موقع کی تلاش میں رہتے ہیں سیاستدان کے وزیر اعظم سے کریں. ایک اور موقع دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. نواز شریف اپنے طور کا وزیر اعظم تھا, بے نظیر بھٹو اپنی قسم کی, اور عمران خان کی اپنی ٹائم ایلوکیشن ہے, وہ اپنے مزاج ہے. لیکن اس کو میرا نہیں خیال ایشو بنانا چاہیے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اوور آل اسٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ آ کے ریلیونٹ لوگ اپوزیشن کے رہنماؤں کو سر, تو وزیر اعظم صاحب کی بھی تو اتنی ہی ذمہ داری ہے نا سر, اسپیشلی اگر پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ مل رہی ہے, اسپیکر صاحب موجود ہیں, پارلیمنٹری کمیٹی ہے, تو وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ دیکھیے ہر پارلیمنٹری کمیٹی اور ہر منسٹری کی میٹنگ میں وزیر اعظم تو نہیں بیٹھا ہوتا, تو اس کو ایشو میرا نہیں خیال بنانا چاہیے. وزیر اعظم کی اپنے مصروفیات ہوتی ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ریلیونٹ جو ادارے ہیں اور ریلیونٹ جو حکومتی اور اسٹیٹ کے عہدیدار ہیں وہ آ کے اپوزیشن کو بریف کریں.
صحیح خرم صاحب، وہ کہنے ضرورت نہیں ہے، جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشو ہے، جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے، آپ کو بریفنگ دیں گے، اور آپ کو تو عادت ہو گئی ہے تنقید کرنے کی. بیسکلی ہمایوں صاحب یہی کہہ رہے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں the buck stops at the prime minister's desk. حتمی ذمہ داری ان کی ہے. جو بھی ریاست کی پالیسی ہے، جو افواج پاکستان ہیں یا عسکری ادارے ہیں، ان کی ایک ریکمنڈیشن ہے جس کو پرائم منسٹر نے پالیسی کی شکل دینی ہے. پاکستان میں جو بھی معروضی حالات ہوں، لیکن آئین یہی کہتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس پالیسی کے. ایشو یہی ہوتا ہے. صاحب آپ خود بھی اپنی ہنسی چھپا نہیں جی مجھے معلوم ہے. نہیں دیکھیں، ایشو یہ ہے، ہمارا مطالبہ کیوں ہے کہ وزیر اعظم وہاں ہوں؟ کیونکہ بالا کوٹ پہ، کشمیر پہ، فاٹف پہ، گلگت بلتستان پہ کیونکہ وہ غیر حاضر تھے، ان کی کرسی خالی تھی، وہ ان معاملات کی پالیسیوں کی ذمہ داری بھی انہوں نے نہیں لی، وہ اس ذمہ داری سے گریزاں ہو گئے. یہاں بھی یہ ایشو ہے کہ اگر افغانستان میں آنے والے مہینوں میں پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے، اور جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی. اب یہ کہہ دینا کہ جی میں تو وہاں تھا ہی نہیں تو مجھے نہیں پتا وہاں کیا بات ہوئی. بھئی آپ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں، یہ بتا دینا جی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچھی باتوں کی ذمہ داری آپ لے لیں اور پھر کہیں اچھا جی یہ میں نے تو یہ بیان نہیں دیا. اور پرائم منسٹر کی اس لیے بھی ذمہ داری کہ ریسنٹ مہینوں میں ان کی زبان کچھ زیادہ پھسل رہی ہے. کبھی وہ کشمیر کو نیوکلیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہندوستان سے بات نہیں کریں گے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان سے تو بات ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں تو جو ہے ہمارا جو ہم دینے کے لیے تیار ہیں کشمیر کو، انڈیپینڈنس دینے کے لیے تیار ہیں اگر کشمیر ہمارے میں ضم ہوتا ہے. پھر چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں کہ جی ہمیں ماضی کو بھلا کر چاروں طرف امن کا ہاتھ پھیلانا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے وہ تبھی دور ہوتا ہے جب تمام ذمہ دار ایک کمرے میں بیٹھے ہوں. یہاں بھی افغانستان کے معاملے میں، اور جس کے ساتھ امریکہ بھی جڑا ہوا ہے، جس میں چائنا بھی جڑا ہوا ہے، جس میں ہندوستان بھی افغانستان میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے، یہاں بھی سب اسٹیک ہولڈرز کا بیک وقت موجود ہونا ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. لیکن اگر اسپیکر صاحب چیئر کر رہے ہیں تو ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کرسی ایک دفعہ پھر خالی رہے گی، اور جب کرسی خالی ہے تو پھر ذمہ داری بھی خالی ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب بریک سے لیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ہمایوں اختر خان صاحب سے اور خرم دستگیر خان صاحب سے، اور ہم بات کریں اس وقت جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعلقات ہیں. ہمایوں صاحب، یہ جو خرم صاحب بات کر رہے تھے سر، تو یہ جو کنفیوژن آپ کی طرف سے رہی ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بھی، اسپیکر صاحب نے کہا میں کمیٹی بناؤں گا، اس کے بعد بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جی جو قانون پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا، اب وہ پھر بیک ٹریک کرے. سر یہ بھی شاید وزیر اعظم صاحب ہوتے نہیں ہیں، تو لگتا ہے آپ کے ہر جو ایڈوائزر یا منسٹر ہے وہ اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. پالیسی تو ڈیسائیڈ کریں سر. اب کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا الیکٹورل ریفارمز پہ؟ دیکھیے، ہماری خواہش یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس چیز پہ بہت توجہ سے اس چیز کا جائزہ لیا جائے الیکٹرانک ووٹنگ کا. انڈیا میں بھی سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایشو الیکٹورل ریفارمز کا ہے سر کہ آپ کیا اب اپوزیشن کو انگیج کریں گے یا بلڈوز کریں گے ان قوانین کو؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا ریفارم ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے. عارفہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈران پہلے دن ہی بالکل سختی سے رد کر دیتے ہیں. اب بابر اعوان نے صحیح کہا، اگر تو وہ قانون پاس ہو بھی گیا ہے تو قانون میں امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہیں، اور حکومت بات چیت کرنے کو تیار ہے. کون نہیں چاہتا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ہمارا ایک انٹلیکچوئل کیپٹل ہے، اور ریمیٹنسز آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری ایک اہمیت رکھتی ہیں اکانومی میں، ان کو ووٹنگ رائٹ یا ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا رائٹ دیا جائے. ان چیزوں پہ صرف اس لیے کہ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ سر اب آپ سینیٹ کے اندر ہی امینڈمنٹس کریں گے اسی قانون کے اندر؟
بہت سے طریقے بن سکتے ہیں. What is the plan, sir? سینٹ دیکھیے ایک قانون ادھر آئین تبدیل ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک قانون ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں ٹیکنیکل جس کے ذریعے سے سینٹ ایک قانون اپروو کر کے دوبارہ نیشنل اسمبلی بھیج سکتی ہے جو کہ اس کو دوبارہ اپروو کر دے. سو اس کے بہت سے طریقے ہیں. اگر آپ بیٹھ کے, حکومت نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں, اگر آپ بیٹھ کے سیرے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سنجیدہ ہیں کہ نہیں سر؟ یہی اب ایشو پوچھتے ہیں. خرم صاحب آپ لوگ اب سنجیدہ ہیں؟ یہ تو بات ہمایوں صاحب نے ٹھیک کیا سر کہ وہ آپ کو انگیج تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کا ارادہ ہو انگیج ہونے کا. جو آپ نے ہر بات پہ انکار ہی کرنی ہے تو سر پھر وہ بلڈوز ہی کریں گے نا. 10 جون کو جس طرح انہوں نے بلڈوز کیے 21 قوانین اور 21 میں سے 11 کے لیے قوانین کو سسپینڈ کرنا پڑا کیونکہ جو ایک قانونی مدت ہے میرے جیسے اراکین کے لیے جو ان کمیٹیوں کے ممبر نہیں ہیں کہ کم از کم 48 گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس قانون کو دیکھ لیں اور اس میں کوئی امینڈمنٹ فائل کرنی تاکہ فائنل پیسج سے پہلے. وہ مجھے موقع نہیں دیا اور میں نے اس دن بہت پروٹیسٹ کیا اس کے اوپر کہ بھی ایک دفعہ ہو سکتا ہے کسی ایک قانون میں اگر بہت ارجنسی ہے, لیکن 11 دفعہ کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے ایک دفعہ پھر گریزاں ہیں اور وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جو بلڈوز ہوا ہے مثلاً کلبھوشن آرڈیننس بلڈوز ہوا, ہمارے سخت ترین اعتراضات تھے اور رہیں گے. اسی طرح جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم کے اندر وہ قانون جو ہے جس میں ہمارے ممبران کی طرف سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں 49 امینڈمنٹس دی گئی تھیں جس کو انہوں نے کہا جی ہم اوور رول کرتے ہیں. آئین کے آرٹیکلز کو وائلیٹ کیا گیا اس قانون میں. وہاں جو ایشوز ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے, وہاں جو ہے جو کنسلٹیشن پہلے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں. اب میں اس کو ایک سمرائز کرتا ہوں. ابھی سینٹ میں چونکہ وہ پاس نہیں ہوا, حکومت کے پاس قانون میں گنجائش موجود ہے رولز آف بزنس میں, وہ ایک سمپل ریزولوشن سے اگر ان قوانین کو واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. سب کے سب اگر وہ چاہیں تو لے سکتے ہیں. اور بٹ کوئی آپ کی بیہائنڈ دی سینز گفتگو ہوئی ہے؟ جی ابھی چونکہ بجٹ جاری ہے ابھی گفتگو نہیں ہوئی. اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے. تو اگر اس کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو پھر بات ہوگی. اسی طرح سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہاں بھی یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ یہاں اگر میجر تبدیلی آ گئی اور سینٹ چینج کر کے اگر واپس بھیجتی ہے قومی اسمبلی میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ یہ حکومت کا جو مزاج ہے وہ فاشسٹ ہے. یہ انتشار کے سوداگر ہیں. They thrive on chaos. کہ جی کیوس کریٹ کرو بعد میں دیکھا جائے گا. آپ کے ساتھ وہ اب بات کرے رہا اور دیکھیں نا وہ کیوس انہوں نے کریٹ کی تو اپوزیشن بھی اب بجٹ کے دنوں میں اب آرام سے بجٹ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا. پہلے تو آپ لوگ بھی سن نہیں رہے تھے, وہ بولین ٹیکٹکس استعمال کیے. تو آپ کے ناظرین کے لیے ابھی تک میری گردن پہ جو کتاب لگی اس دن میں نے تو اس کا شور نہیں مچایا, لیکن ابھی تک مجھے درد ہو رہی ہے تو وہ درد ہے باقی ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ حکومت ابھی تک یہ 3 سال ہونے کو ہیں کسی ایک معاملے پر بھی, چاہے وہ بالا کوٹ تھا چاہے وہ قانون سازی تھی, اپوزیشن سے بامقصد مذاکرات نہیں کر پائی. کیونکہ ان کا جو پہلی جبلت ہے, جو انسٹنکٹ ہے, وہ یہ کہنا کہ یہ ڈاکو اور چور ہیں, یہ اس قابل نہیں ان سے بات کی جائے. تو وقتاً فوقتاً یہ اس طرح کے سگنلز جیسے ابھی پچھلے 2 دن سے آ رہے ہیں, سگنلز آتے ہیں اور پھر یہ ہوا ہو جاتے ہیں. یہی سگنلز ہم نے پہلے مختلف فاٹف کے بارے میں بھی دیکھے, نیب کے بارے میں دیکھے. تو اب اپوزیشن اس معاملے میں کلیئر ہے کہ نیب پر تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن اگر الیکٹورل ریفارم چونکہ پاکستان کے عوام کا جو حق رائے دہی ہے وہ اس میں شامل ہے, اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمایوں صاحب ویری کوئکلی سر, اب کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ سگنل سے زیادہ بات ہے, یہ کانکریٹ پالیسی ہے حکومت کی کہ آپ نے اپوزیشن کو انگیج کر کے یہ قوانین چینج کرنے ہیں؟ کنکلوڈنگ ریمارک سر, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. دیکھیے عارفہ, جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جو ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان ریفارمز سے متفق ہوں. سو آئی تھنک گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اور جیسا آپ نے فرمایا میں امید کروں گا کہ اپوزیشن سنجیدگی سے ان ریفارمز پہ ہم سے بات کرے گی اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بٹ سر کیا حکومت اب سنجیدہ ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ کل یا پرسوں پھر کوئی بیک ٹریک ہو جائے گا حکومت کی طرف سے اس ایشو پہ؟ یہ کتاب پھر ہتھیار بن جائے گی. دیکھیے میں آپ کو, خرم صاحب کہہ رہے ہیں پھر کتابیں نہ ہتھیار بن جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عام طور پہ ہم بڑے عرصے دراز سے, خرم بھی میں بھی, اسمبلیز میں ہم بیٹھے ہیں. عام طور پہ جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے تھے یا ٹریجری کے یا اپوزیشن کے, ان کو
بات کرنے کا موقع دیا جاتا تھا. لیکن پہلے دن کیا ہوا, عمران خان نے اوتھ لی, وہ الیکشن جیتے, اور اپوزیشن نے جو کیا اسمبلی کے فلور پہ وہ آپ کے سامنے ہے. پریسیڈنس تو ادھر سے شروع ہوا کہ آپ 3 سال پرانی بات بھول جائیں نا, بولنے نہیں دیا, اور اس لیے یہ پارٹی جو ہے آپ کے لیڈر کو نہیں بولنے دیتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بلوچستان کا ذکر کریں گے اور وہاں کے 2 اہم ایشوز. پہلا تو 17 جون کو سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب, جن کی سر پر چوٹ لگنے کے باعث پہلے وہ بے ہوش ہوئے, ہسپتال میں رہے, اور پھر 2 روز کے بعد ان کی وفات کی خبر آئی. ان کے کچھ اہل خانہ اور جماعت کے لوگ جو تھے انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا اس حوالے سے, اور صوبائی حکومت نے بھی اب جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ ججز کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے ان کی موت کے حوالے سے. دوسری طرف جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس کے دوران بلوچستان اسمبلی کے احاطے کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی, تو اس کے بعد 15 سے زائد اپوزیشن کے جو اراکین تھے ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا تھا, اور اس ایک ہفتے سے یہ جو اراکین ہیں یہ مقامی تھانے کے اندر موجود ہیں. وہاں ان کا اصرار یہ ہے کہ یا تو FIR واپس لی جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے, مگر اب تک ان میں سے ایک بھی کام نہیں ہوا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیانی صاحب, ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی شیوانی صاحب, سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ عثمان کاکڑ صاحب کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی وہ تو بظاہر کلیئر تھی, تو پھر کیوں صوبائی حکومت کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ہائی کورٹ کو خط لکھیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے؟ جی, یہ ضرورت عثمان کاکڑ لالا کے خاندان اور ان کی جماعت کے مطالبے پہ ہم نے یہ ضرورت محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہم نے کرنا ہے, اور ہم نے پہلے ہی روز کہا کہ جس طرح کا اور جس لیول کا وہ کمیشن چاہتے ہیں, انویسٹیگیٹنگ کمیٹی چاہتی ہیں, اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ لبیک, ہم تیار ہیں. ہم نے پہلے ہی اعلان کیا تھا, کل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب عثمان کاکڑ لالا کے تعزیت کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو وہیں پہ انہوں نے فیصلہ کیا, اور بلوچستان گورنمنٹ نے, ہم نے خط لکھا ہے آنریبل ہائی کورٹ کو, اور 2 ہمارے آنریبل جسٹسز ہیں, جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس ظہیر الدین کاکڑ صاحب. یہ 2 نام ہم نے پرپوز کیے ہیں, اور آنریبل ہائی کورٹ جو ہے یہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ نام فائنل کر کے جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور میرٹ پہ انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی. اور چونکہ ان کا مطالبہ تھا عثمان لالا کے فیملی کا, ان کی جماعت کا, لوگوں کا, اور ان کو سیٹسفائی کرنا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ بات جو نیوز رپورٹس میں آئی کہ عثمان کاکڑ صاحب گھر میں بالکل اکیلے تھے جس وقت وہ گرے ہیں اور ان کے سر پر چوٹ لگی ہے, ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا؟ دیکھیں, اوائل ہی میں تو یہی تھا کہ گھر پہ جو ہے وہ پسل کے گرے ہیں اور ان کے سر پہ چوٹ آئی ہے, جس سے وہ شدید علیل ہو گئے, اور پھر ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا, اور ایک نجی ہاسپٹل میں ان کو آپریٹ کیا گیا. اور اس کے بعد ان کے جب فیملی نے کہا کہ ان کو خدشات ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا انویسٹیگیشن کا, تو ہم نے جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر لیا ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب ہفتہ گزر چکا ہے, اپوزیشن جو ہے وہ تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے, نہ آپ لوگ بالکل حکومت جو ہے صوبائی حکومت ڈیفیوز کرنے میں معاملہ ناکام رہی ہے, سر وہ اب نہ آپ لوگ FIR واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ FIR درج ہوا قانون کے تحت, FIR وڈرا ہوگا قانون کے تحت. بلوچستان میں قانون کی حکمرانی ہے, قانون ایک عام آدمی کے لیے, ایک MPA کے لیے, ایک MNA کے لیے, ایک آفیسر کے لیے, سب کے لیے یکساں و برابر ہے.
स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली द बेसिकली फिर कस्टोडियन आप ऑफ द भी हाउस। इस वक्त चाहते हैं कि आप अपोजिशन को जो है जरा थोड़ा सा दबाव में रखना चाह रहे हैं, नहीं तो क्या हम चाह रहे हैं कि तनाव और दबाव खत्म हो, रजिस्टर करने के लिए हम चाहते हैं कि तनाव और दबाव खत्म हो। जरूरत थी, जरूरत जो है स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उनको जरूरत। 19 जून को उन्होंने पुलिस स्टेशन एक एप्लीकेशन भिजवाया जिसमें उन्होंने कहा कि 18 जून को हाउस के प्रेमिसेस पे अटैक हुआ है, गमले तोड़े गए हैं, शीशे तोड़े गए हैं, लोग हमलावर हुए हैं। एमपीएस के अलावा, चूंकि एमपीएस वो असेंबली के अरकान हैं, लेकिन उनके अलावा दर्जनों सैकड़ों उनके सियासी कारकुनान वो हमलावर हुए हैं। उन्होंने दीवारें पलांगी हैं, गेट पे ताले डाले गए, गमले तोड़े गए, अरकान पे हमले किए गए। इस हवाले से उन्होंने एक एप्लीकेशन भिजवाया था थाने में और कानून हरकत में आई और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो सर और कानून एकदम फिर हरकत में आने के बाद फिर सो क्यों गई है? क्योंकि अब हफ्ता हो गया वो बैठे हुए, अब उनको आप फिर गिरफ्तार कर लें। अगर आपके ख्याल में इतना संजीदा मामला है तो ये हरकत कानून की कुछ बहुत ही, जिसको कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड नहीं थी। कानून हरकत में आई भी कानून के तहत, गिरफ्तारियां भी होती हैं कानून के तहत, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद अरेस्ट किए जाते हैं। हमारे ये जो दोस्त हैं अपोजिशन के, इनको खुद सरकारी मेहमान बनने का एक शौक चढ़ा हुआ है। वहाँ पर जाके ये बैठ गए हैं, वहाँ पे ये बंद खुद गए हैं, बैठे हैं। और अभी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने सर यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना सर, कि अब वो वहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग कहते हैं कानून बड़ा अहम है इसलिए हम एफआईआर वापस नहीं लेंगे, तो सर अब फिर उनको गिरफ्तार कर लें। बट ये तो तमाशा सा बन गया ना सर कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग डिफ्यूज भी नहीं कर रहे सिचुएशन, मगर उनको अरेस्ट भी नहीं करे, तो खर्चा तो हुकूमत सरकार का वैसे ही हो रहा है, उनको अरेस्ट कर ले, गुस्सा खत्म करें सर। अपोजिशन तमाशा ही चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सारा तमाशा रचाया, तमाशा खेला। नहीं, आप सुने ना आरफा, ये तमाशा उन्होंने किया, और एक ऐसा तमाशा कि सर्कस में भी आपको ना मिले। बलूचिस्तान की तारीख क्या, मुल्क की पूरी तारीख में ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ कि असेंबली के गेट पे ताले लगाए जाएं। आज सिंध असेंबली में अपोजिशन सिर्फ एक चारपाई असेंबली के अंदर एहतजाज करते हुए अंदर ले गए। स्पीकर सिंध असेंबली ने उसे असेंबली के तकद्दुस की पामाली करार दिया, हालांकि सिर्फ वो चारपाई अंदर ले गए थे और प्रोसीडिंग शुरू थी। यहाँ पर क्या कुछ नहीं किया हमारे अपोजिशन ने, तो तमाशा तो उन्होंने रचाया। और स्पीकर साहब ने, चूंकि एप्लीकेशन पहले भिजवाया था थाने को, एफआईआर दर्ज हुआ, अब स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है। उस रूलिंग के तहत ये जो केसेस विड्रॉल है, इसका एक प्रोसीजर है, उसकी प्रोसीडिंग्स हैं। उस प्रोसीडिंग के तहत अगेन स्पीकर की रूलिंग, चूंकि उन्होंने रूलिंग दे दी है असेंबली इजलास में, तो उसके रूलिंग पे अब जो है कानून के तहत अमल दरामद होगा। हमारी ये ख्वाहिश है, 4 हमारे डेलीगेशन ऑलरेडी अपोजिशन से मुज़ाकरात किए गए हैं, हम बार बार गए और बार हम जाएंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो तनाव का एक माहौल है वो डिफ्यूज़ हो। लेकिन पता है, हमारे अपोजिशन ने कल एक और मिसाल कायम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद कर लिए हैं, अब मजीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और हमें डर है आरफा, हमें डर है कि जैसे असेंबली के गेट पे इन्होंने ताले डाले, इसी तरह कहीं जो है पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर ही ताले न लटका दें और अंदर किसी को जाने ही न दें। तो वो एक मखसूस माइंडसेट है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लाहौर के अंदर जो जौहर टाउन वाला धमाका था, उसके अंदर जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में जौहर टाउन में जो होने वाला धमाका था। इसी धमाके में 3 अफराद हलाक हुए, 20 ज़ख्मी हुए। सूबाई और पुलिस हुकाम ने अब ये दावा किया है कि इस धमाके के अंदर मुलव्विस जो दहशतगर्द थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। IG पंजाब इनाम गनी साहब ने ये कहा है कि जो मुलव्विस 10 अफराद थे इस धमाके में, वो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं और उनके अंदर ख़वातीन भी शामिल हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम रियाज साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ लाहौर के। वेलकम टू द शो सर।
جی وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آج تفصیل معلوم ہوئی ہے پولیس سے؟ انعام غنی صاحب کی بہت اہم پریس کانفرنس بھی تھی. بہت شکریہ آرفا. یہ یقیناً ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی. اس میں آج انہوں نے بتایا کہ جوہر اور بم دھماکے میں ملوث جو دہشت گرد تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس میں سب سے اہم بات جو تھی کہ اس سے سی ٹی ڈی نے جو ہے وہ بلا شبہ بہت اچھا اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا. اور جس دن یہ بلاسٹ ہوا تھا اسی دن فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئے اور اس نیٹ ورک کا مرکزی کردار پیٹر پال ڈیوڈ جس کو گرفتار کیا, اس کو ایئرپورٹ سے جو ہے وہ حراست میں لیا گیا جب یہ لاہور سے کراچی جانے کے لیے جہاز میں سوار ہوا تھا. اس کو آف لوڈ کیا گیا اور اس کے بعد یہ سب سے اہم سکسیس تھی جو سی ٹی ڈی کو ملی. اور اس کے بعد کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئیں اور نیٹ ورک جو ہے وہ پورا بریک کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے. آئی جی پنجاب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ اس میں غیر ملکی ایجنسیز جو ہیں وہ ملوث ہیں. تاہم اس میں ابھی یہ بھی ذرائع نے کنفرم کیا کہ مزید کچھ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اچھا وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عید گل نامی شخص کی گزشتہ روز بھی خبر آئی تھی گرفتاری کی. اس میں جو عید گل نامی جو دہشت گرد ہے وہ بیسکلی گاڑی کو لے کر لاہور پہنچنے والا ہے اور یہ پیٹر پال ڈیوڈ کے ساتھ رابطے میں تھا. اس سے قبل بھی یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ رابطے میں رہے اور پیسوں کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اور جو گاڑی خریدی تھی وہ پیٹر پال ڈیوڈ نے خریدی تھی اور خریدنے کے بعد عید گل کو جو ہے وہ دی. اچھا اس میں عید گل کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتاؤں تو عید گل کا نام جو ہے وہ 4th شیڈول میں شامل نہیں, لیکن اس کے 2 بھائی جو ہیں ان کا نام 4th شیڈول میں جو ہے وہ شامل ہیں اور اس کے باوجود وہ بیرون ملک بھی جو ہے وہ سفر کرتے رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ اور پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ 4th شیڈول میں ہونے کے باوجود وہ لوگ کیسے بھائی سفر کرتے رہے. کام یہ سب سے اہم تھا جو عید گل کی گرفتاری تھی کیونکہ لاہور جو گاڑی لے کر پہنچا وہ عید گل تھا اور اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی وائرل ہوئی. بابو صابو ناکے پر اس نے گاڑی چیک بھی کروائی اور چیک کروانے کے بعد یہ مولانا شوکت علی روڈ پر. وسیم صاحب بتائیے گا کہ کیا پولیس کو کوئی خدشہ ہے کہ یہ جو گروہ تھا لوگوں کا اس کا کوئی تعلق یا تانے بانے جو ہیں پاکستان کے اندر موجود جو دہشت گرد گروپس ہیں ان سے بھی ملتا ہے یا یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے تھے؟ جی دیکھیں بالکل یہ پاکستانی جو لوگ ہیں اس میں ان کی رہائش جو ہے وہ یہیں کی بتائی جا رہی ہے. جو اس میں مین مرکزی کردار پکڑا گیا تھا وہ کراچی محمود آباد کا رہنے والا ہے. تو یہ لوگ بیسکلی ہیں پاکستان کے ہی. تاہم اس میں مزید ابھی تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی. مزید اس حوالے سے تفتیش جاری ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بلاک ہوا تھا اس دن بھی پروگرام میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ سب سے اہم رول اس میں سیف سٹی اتھارٹی کا ہوگا کیونکہ اس سے قبل بھی لاہور میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہ بھی سیف سٹی اتھارٹی کی مدد سے ہی ٹریس کیے گئے اور یقیناً اس میں بھی سب سے زیادہ اہم کردار اس کا ہی رہا کیونکہ فوری طور پر جو فوٹیجز حاصل ہوئی تھی اس کی مدد سے اس نیٹ ورک کو بریک کرنے میں جو ہے وہ مدد ملی. اور جیسے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.